बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर इमाद है और आप मुझे यूट्यूब चैनल से देख रहे हैं। देखने वालों और सुनने वालों को मेरा सलाम हो। भेड़ बकरी फार्मिंग को आप कामयाबी से कैसे चला सकते हैं, इसके बारे में आज मैं सारा बात करूँगा। तो इसमें जो सबसे पहले बात है वो इसके खुराक की होती है। तो खुराक में जो सबसे अहम चीज़ होती है वो है जानवर की चराई करना। फ़र्ज़ करें कि आपके पास अगर 50 बकरियां हैं और आप उनको घर में रख के चारा डालते हैं तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महंगा पड़ जाता है। ख़ास तौर पे अगर आपने भेड़ बकरियों का बिज़नेस शहर के अंदर किया है तो ये आपको बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ेगा। कैसे, मैं आपको बताता हूँ कि अगर हम कोई भी बिज़नेस शुरू करते हैं तो उसमें दो जो कास्ट हैं, दो अखराजात हैं, वो बुनियादी होते हैं। नंबर 1 कैपिटल कॉस्ट और नंबर 2 रनिंग कॉस्ट। कैपिटल कॉस्ट वो है जो कि आपने एक दफ़ा खर्चा कर दिया, जैसे कि आपने बकरियां ख़रीद लीं तो एक दफ़ा का आपका ख़र्चा है। आपने ज़मीन ख़रीदी, वो भी आपका एक दफ़ा का ख़र्चा है। और आपने बकरियों के लिए शेड बनाया, ये भी आपका एक दफ़ा का ख़र्चा है। तो इसको हम कैपिटल कॉस्ट के अंदर लेके जाते हैं। उसके बाद जो सबसे अहम कॉस्ट होती है वो है रनिंग कॉस्ट। इसको हम दो हिस्सों के अंदर तकसीम करते हैं। रनिंग कॉस्ट को हम दो हिस्सों के अंदर तकसीम करते हैं। 50% जानवर का खुराक और 50% मैनेजमेंटल कॉस्ट होती है। अब मैनेजमेंटल कॉस्ट में क्या क्या आता है? लेबर, बिजली का ख़र्चा, डॉक्टर का ख़र्चा, दवाइयों का ख़र्चा और इसके अलावा कुछ दीगर अखराजात इसमें शामिल हैं। और जो खुराक का ख़र्चा है ये सबसे अहम ख़र्चा होता है और मेजर ख़र्चा रनिंग कॉस्ट का यही होता है। अब हम इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन मैं आपको फैक्ट्स और फिगर के साथ बताऊंगा कि कैसे जो चराई है ये सबसे ज़्यादा अहम है। याद रखें कि पाकिस्तान में जो चराई की जाती है, दुनिया में इस तरह की चराई नहीं की जाती। हमारे पास तो जो जगह मिले वहाँ पे जानवर को चरा दिया जाता है। और इसके अलावा ये जिस तरह दुनिया के अंदर ऑर्गेनाइज ये चराई की जाती है, इस तरह से हमारे पाकिस्तान में चराई नहीं की जाती। तो मैं आपको अब सारे कैलकुलेट करके बताता हूँ कि अगर आप फार्मिंग को कामयाब करना चाहते हैं तो कैसे चारे को आप चराई की मदद से मैनेज कर सकते हैं, खुराक को मैनेज कर सकते हैं। तो फ़र्ज़ करें कि आपके पास 50 जानवर हैं और एक जानवर का ख़र्चा अगर हम स्टॉल फीडिंग के थ्रू करते हैं तो वो अगर एक बकरी 5 किलो सब्ज़ चारा खाती है तो सब्ज़ चारा अगर हम फ़र्ज़ करें कि 500 रुपये मन मिलता है एवरेज, तो 1 किलो की कीमत हुई 12.5 रुपये। और अगर एक बकरी 5 किलो चारा खाए तो उसकी कीमत बनती है 62.5 रुपये। अगर 50 बकरियों को सब्ज़ चारा खिलाएं तो ये बनता है 3125 रुपये का। तो इसी तरह अगर हम वंडे की बात करें तो एक किलो वंडा अगर हम डालते हैं एक बकरी को तो वो फ़र्ज़ करें कि 80 रुपये का अगर हो तो 50 बकरियों का वंडा 400 रुपये का बनेगा। अगर हम सब्ज़ चारे को और वंडे को मिलाएं 50 बकरियों के लिए तो इसकी कीमत बनती है 7125 रुपये, यानी 7125 रुपये बनती है। अगर यही खर्च हम महीने का निकालें तो ये रकम बनती है 2,13,750 रुपये। तो अब हम इसको कैसे मैनेज कर सकते हैं? अगर आप जानवर को चराई पे लेके जाते हैं तो आप फ़र्ज़ करें कि कुछ लोग अक्सर कहते हैं कि जो चराई है ये फ्री होती है, लेकिन मैं आपको ये फैक्ट्स एंड फिगर्स बता रहा हूँ, चराई बिल्कुल फ्री नहीं होती। कैसे फ्री नहीं होती? आपने 50 बकरियों के ऊपर अगर 2 मुलाज़िम रखे हैं तो फ़र्ज़ करें कि आपने उस पर एक मुलाज़िम को 25,000 रुपया देते हैं तो महीने का 50,000 रुपया बन गया। तो यही ख़र्चा अगर आप मतलब कि चराई पे निकालते हैं तो वो आपका बनता है 2,13,750 रुपये। तो इस मद में आपको जो बचत हुई है वो 1,63,750 रुपये की बचत हुई है मुलाज़म रखने से, चराई कराने से। तो इस तरह से आप अपनी जो रनिंग कॉस्ट के ऊपर जो ख़र्चा है
خوراک کا وہ اس طرح سے آپ مینیج کر سکتے ہیں۔ اب میں بتاتا ہوں کہ پاکستان میں جس طرح سے چرائی کروائی جاتی ہے، دنیا میں اس طرح سے چرائی نہیں کروائی جاتی، تو اس میں کافی زیادہ جو ہے وہ مسائل آتے ہیں، اور ان مسائل کو آپ کیسے مینیج کر سکتے ہیں، یہ ساری باتیں جو ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ تو پہلے میں ان کے فوائد بیان کروں گا۔ تو پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ چرائی جو ہوتی ہے یہ کافی زیادہ سستی ہوتی ہے۔ جس طرح میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ آپ کو یہ تقریباً 1,63,000 روپے کا بچت ہو جاتی ہے چرائی پہ۔ تو اس سے اسی طرح اس کا دوسرا فائدہ ہے وہ بھیڑ یا بکری، اس میں جب آپ چھوڑتے ہیں تو وہ خود کراس ہو جاتی ہے، کیونکہ آپ نے بریڈر اس میں ریوڑ میں چھوڑا ہوتا ہے۔ جیسے یہ سامنے آپ کو ویڈیو کے اندر نظر آ رہا ہے، یہ اس کا بریڈر ہے۔ تو جو بھی بکری ہیٹ میں آتی ہے وہ فوراً بریڈر اس کو کراس کر دیتا ہے، تو اس میں آپ کی جو فرٹیلیٹی ریٹ ہے وہ کمپیریٹیولی بہتر ہو جاتا ہے۔ دوسرا فائدہ اس کا یہ ہے کہ جانور جب پھر کے کھاتا ہے تو اس کا جو ڈائجیشن ہے وہ بہتر ہو جاتی ہے، ہاضمہ اس کا بہتر ہو جاتا ہے۔ اگر آپ جانور کو رکھ کے پالتے ہیں تو اس کے مقابلے میں اگر جانور چرائی کرتا ہے تو اس کا ہاضمہ بہتر ہو جاتا ہے۔ تیسرا اس کا فائدہ یہ ہے کہ جانور جب مسلسل ورزش میں رہتا ہے، چرائی کے لیے جاتا ہے، تو اس کے جو کھر ہیں وہ بڑھتے نہیں ہیں، بلکہ وہ خود بخود وہ بیلنس ہو جاتے ہیں، تو آپ کو علیحدہ سے کاٹنے نہیں پڑتے، اکثر آپ کو کاٹنے نہیں پڑتے۔ چوتھا فائدہ اس کا یہ ہے کہ جانور کو جب خوراک مل جاتی ہے، مناسب خوراک مل جاتی ہے، تو اس میں بچوں کی ریشو بھی زیادہ ہوتی ہے، بچے بھی زیادہ آتے ہیں۔ مطلب ایک جانور اگر ایک بچہ دیتا ہے تو اس میں زیادہ بچے آنے کا چانس بڑھ جاتا ہے۔ پانچواں فائدہ یہ ہے کہ جس زمین پہ آپ جانور کو، بھیڑ بکری کو چرائی کرواتے ہیں، اس کی وہ مینگنیں کرتی ہے، اور یہ مینگنیں اس زمین کی زرخیزی کا باعث بنتی ہے۔ تو اب میں آپ سے بات کرتا ہوں کہ چرائی کے حوالے سے کون کون سے مسائل آ سکتے ہیں۔ میں نے ابھی پہلے بات کی کہ پاکستان میں جو چرائی کروائی جاتی ہے، دنیا میں اس انداز میں چرائی نہیں کروائی جاتی۔ تو اس میں جو سب سے پہلا مسئلہ بنتا ہے وہ جانور کی جو غذائیت ہے وہ اس کی اس طرح سے پوری نہیں ہوتی جس طرح سے جانور کو چاہیے ہوتی ہے۔ دوسرا اس میں یہ ایک نقصان ہو یا مسئلہ بن سکتا ہے، وہ ہے کہ اس میں جانور کو نائٹروجن کے کانٹینٹ زیادہ ملتے ہیں چرائی کے دوران، اور جو میگنیشیم ہوتی ہے اس کی کمی ہو جاتی ہے۔ میگنیشیم کی کمی کی وجہ سے ایک مسئلہ بنتا ہے بھیڑ بکری کو، اسے ہم کہتے ہیں گراس ٹیٹنی۔ یہ ایسا ہی ہوتا ہے جیسے ٹیٹنس ہو جاتی جانور کو، لیکن یہ میگنیشیم کی کمی کا باعث بنتی ہے۔ پھر اس میں ایک مسئلہ چرائی میں یہ بھی ہوتا ہے کہ جو بچے ہیں ان کا آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ انہوں نے دودھ کتنا پیا ہے، کسی نے بچے نے دودھ پیا ہے یا کسی نے بچے نے دودھ نہیں پیا۔ یہ میں بات اب ایک اور ویڈیو میں بھی کر چکا ہوں۔ چرائی میں ایک اور مسئلہ اپھارے کا بنتا ہے۔ جانور جب یہاں سے جاتا ہے اپنے باڑے سے تو وہ وریشیس ایٹنگ ہوتی ہے اس کی، جس کی وجہ سے اس کو اپھارے کا مسئلہ بن سکتا ہے۔ اگلا جو پانچواں مسئلہ ہے وہ ان میں اینیمل میں گرمیوں میں خاص طور پہ اور شدید سردی میں بھی ڈی ہائیڈریشن کا ہوتا ہے، یعنی پانی کی کمی جو ہے وہ ہو سکتی ہے۔ اچھا، تیسرا جو چھٹا پوائنٹ ہے اس میں یہ ہے کہ ایک مسئلہ یہ بن سکتا ہے کہ جانور اگر بھوکا ہے تو وہ عمومی طور پہ کچھ جڑی بوٹیاں کھا لیتا ہے جو کہ جانور کے لیے، بھیڑ بکری کے لیے مضر صحت ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ برو، اور جسے انگلش میں جانسنز گراس کہتے ہیں، اور دوسری جو ہے وہ عام ہماری زمینوں کے اندر گاجر بوٹی ہے۔ تو یہ جانسنز گراس یعنی برو کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر بارشیں نہیں ہوئیں اور وہ کھالوں کے اوپر یا زمین کے اندر وہ اگر کھڑا ہوا تو اس میں ایک کیمیکل پیدا ہو جاتا ہے خشک سالی کی وجہ سے، پانی کی کمی کی وجہ سے، اسے ہم کہتے ہیں سائنائڈ۔ اگر اینیمل یہ کھائے گا تو اس کو سائنائڈ پوائزننگ ہونے کا چانس ہوتا ہے۔ تو یہ چرائی کا ساتھ مسئلہ ہے، مسائل میں سے ایک مسئلہ ہے۔ اور گاجر بوٹی بھی اکثر ہمارے پائی جاتی ہے، یہ بھی کافی خطرناک ہوتی ہے جانور اگر کھا لیں۔ عمومی طور پہ جانور زہریلی چیزوں کو نہیں کھاتے، لیکن اگر وہ جانور، میں بتایا کہ بھوکا ہوگا، تو پھر وہ جانور یہ خطرناک جڑی بوٹیاں کھائے گا، جس کی وجہ سے اس کو یہ مسئلے بن سکتے ہیں۔
تو اب ہم بات کرتے ہیں کہ اس چرائی کو گریزنگ کو ہم کیسے مینیج کر سکتے ہیں۔ تو نمبر 1 پہ ہے کہ آپ ان جانوروں کو اچھے منرل کا استعمال کروائیں۔ یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ ان کی خوراک کے اندر، تاکہ ان کو کسی منرل کی، مائکرو منرل کی، میکرو منرل کی کمی نہ ہو، آپ منرل کا استعمال کروائیں۔ کوئی بھی منرل آپ لے لیں بازار میں جو اچھا ہے۔ نمبر 2 یہ ہے کہ آپ گرمیوں میں خاص طور پہ جب آپ جائیں تو چرائی کے لیے بالٹی ساتھ لے کے جائیں۔ جہاں پہ بھی آپ کو تازہ پانی ملے تو آپ بھر کے اس کو جانوروں کے آگے رکھ دیں، تاکہ بھیڑ بکری آئے اپنی مرضی سے پانی پیے۔ تیسرا، آپ اس کو مینیج ایسے کر سکتے ہیں کہ آپ جانور کی خوراک کے اندر، جب آپ گھر کے اندر آئیں، اس کو اگر آپ ونڈے کا استعمال کروائیں تو اس میں میٹھا سوڈا ڈال دیں اور ساتھ میں میگنیشیم سلفیٹ بھی ڈال دیں۔ اس سے 2 فائدے ہوں گے۔ ایک تو گراس ٹیٹنی سے جانور بچا رہے گا، دوسرا جانور کو، بھیڑ بکری کو افارہ نہیں ہوگا۔ اب ہم فرض کرتے ہیں کہ بہت زیادہ سردی ہے یا بہت زیادہ گرمی ہے، تو اس میں آپ نے اپنے جانوروں کو چرائی کے لیے کیسے مینیج کرنا ہے۔ تو شدید سردی اگر ہے تو آپ 11 بجے کے بعد جانور کو چرائی کے لیے لے کے جائیں، تاکہ تھوڑا بہت سورج نکل آئے، اور دن میں صبح کے ٹائم کافی سردی ہوتی ہے، جانور کو سردی سے بچایا جا سکے۔ اور اگر شدید گرمی ہے تو آپ صبح 6 بجے نکل جائیں چرائی کے لیے، اور 11 بجے اپنے جانوروں کو لے آئیں جب دھوپ کی شدت ہو۔ اس کے علاوہ خوراک کی کمی کے جب ہو، گھاس نہ مل رہی ہو، تو آپ درختوں کے پتے بھی دے سکتے ہیں، جیسے جامن کے پتے کا استعمال کروایا جا سکتا ہے، بیری کے پتوں کا استعمال کروایا جا سکتا ہے، شہتوت کے پتوں کا استعمال کروایا جا سکتا ہے۔ اچھا، فرض کریں کہ یہ پتے بھی نہیں ہیں اور گھاس بھی نہیں ہے، تو پھر اس کو کیسے مینیج کریں؟ تو اس کے لیے آپ خوراک کو کچھ سٹور کر لیں، ہے بنا لیں، لوسن کی ہے بنا لیں۔ لوسن کی ہے بھیڑ بکری فارمنگ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ جیسے میں نے بتایا کہ اگر آپ کامیاب بھیڑ بکری فارمنگ کرنا چاہتے ہیں تو اس میں چرائی کے بغیر ممکن نہیں ہے، اور بھیڑ بکری فارمنگ اس کے ساتھ ہے کے بغیر بھی ممکن نہیں ہے۔ کچھ ونڈا بھی آپ اس میں سٹور کر لیں، تاکہ جب کبھی بہت شدید بارش ہوئی ہے یا شدید گرمی ہے یا شدید سردی ہے، تو آپ اپنے جانور کو باہر نہ لے کے جائیں، گھر میں ہی اپنے باڑے کے اندر ہی مینیج کر لیں۔ ہے کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اس میں ایک تو اچھی پروٹین مل جاتی ہے جانور کو، اور دوسرا ہے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے فصلوں کے اوپر اگر کوئی جڑی بوٹی مار سپرے کی گئی ہے تو اس سے ٹاکسیسٹی ہونے کا چانس ہوتا ہے، تو ہے میں اس قسم کا چانس نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ ایک سب سے اہم جو اس میں ہم چرائی کو مینیج کرتے ہیں، اس میں ہے ڈی ورمنگ۔ ڈی ورمنگ چرائی والے جانوروں کو انتہائی ضروری ہے۔ اس کے اوپر میری ایک ڈیٹیل ویڈیو موجود ہے، تو آپ وہ، میں لنک بھی دے دوں گا، آپ وہ ویڈیو دیکھیں، آپ کو ڈی ورمنگ کے حوالے سے مکمل معلومات مل جائے گی۔ یہ کیونکہ جانور جب چرائی پہ جاتا ہے، گریزنگ کے لیے جاتا ہے، تو وہ وہاں پہ مینگنے کرتا ہے وہاں پہ۔ اس کے علاوہ کچھ کتے ہوتے ہیں، ان کا فضلہ ہوتا ہے، اس سے بھی جانور کو کچھ ورمز پیٹ کے اندر جا سکتے ہیں، تو ان جانوروں کی ڈی ورمنگ انتہائی زیادہ ضروری ہے۔ اگلی جو بات ہے وہ ہے ویکسینیشن۔ میں نے اکثر چرائی پہ جانے والے جو جانور ہیں ان لوگوں سے بات کی ہے، تو وہ اپنے جانوروں کو، اپنی بھیڑ بکریوں کو ویکسینیشن نہیں کرواتے۔ تو ان بھیڑ بکریوں کو جو چرائی پہ جاتے ہیں، یا جو بھیڑ بکریاں چرائی پہ نہیں بھی جاتی، ان کو ویکسینیشن کروانا بہت ضروری ہے۔ اس سلسلے میں بھی میری ایک ویڈیو موجود ہے، میں اس کا بھی لنک دے دوں گا، آپ یہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ اچھا، پھر اس کے علاوہ ایک سب سے اہم جو کہ اکثر مطلب سمجھ لیں کہ لوگوں کی توجہ نہیں ہوتی، وہ ہوتی ہے ان جانوروں کی آئیڈینٹیفیکیشن۔ آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے میرا جو تجربہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ ان بھیڑ بکریوں کے کانوں کے اندر ٹیٹو کر دیں۔ یہ ٹیٹو والے نیڈلز ملتی ہیں اور اس کی انک ملتی ہے، آپ اس کو ٹیٹو کر سکتے ہیں، نمبر لگا سکتے ہیں۔ اگر آپ جیسے گائے بھینس کو کان کے اندر ٹیگ لگاتے ہیں
پلاسٹک کا وہ بکری کے اندر کامیاب نہیں ہوتا۔ کیسے کامیاب نہیں ہوتا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بکری وہ ایک دوسرے کے کھا سکتی ہے، یا بکری کے کان لمبے ہوتے ہیں، وہ کسی جھاڑی میں اٹک جائے تو اس سے کان ڈیمیج ہونے کا جو خطرہ ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔ پھر اگلی جو بات ہے وہ اگر آپ جانور کو گھر پہ رکھ کے چارہ ڈال رہے ہیں، یا آپ جانور کو چرائی پہ لے کے جا رہے ہیں، تو ریکارڈ کیپنگ اس کا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ تو ان کا ریکارڈ رکھنا انتہائی ضروری ہے۔ ایک اور پوائنٹ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، خاص طور پہ چرائی والے جانوروں کے لیے، کہ جن بکریوں کے تھن لمبے ہوتے ہیں ان کو آپ جولا چڑھا دیں۔ اس سے یہ ہوگا کہ جانور کو نیچے سے کوئی چیز نہیں لگے گی، کوئی کانٹ، کوئی تنکا، کوئی شارپ آبجیکٹ اس کو ڈیمیج نہیں کر سکے گا۔ تو یہ جانور آپ کا بھیڑ بکری جو ہے، لمبے جن کے تھن ہوتے ہیں، خاص طور پہ جو دیسی بکری ہے، وہ اس سے بچ جائے گی۔ آخر میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ آپ اگر فارمنگ کرنا چاہتے ہیں اور آپ زیادہ جانور ہیں آپ کے پاس، تھوڑے بھی جانور بے شک اگر آپ کے پاس ہوں، تو ہم کرتے یہ ہیں کہ ڈاکٹر نہیں رکھتے۔ تو ڈاکٹر کا ہونا، ایک مستند ڈاکٹر، ویٹنری ڈاکٹر کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ تو اگر فرض کریں کہ آپ کا ایک جانور، اس کی قیمت 60,000 روپیہ ہے، اور وہ مس مینیج ہونے سے وہ ایکسپائر ہو گیا، تو آپ کا 60-70 ہزار ضائع ہو گیا۔ تو یہی اگر آپ کوئی ڈاکٹر آپ نے رکھا ہوا ہے جو کہ آپ کے جانوروں کو ایز اے کنسلٹنٹ دیکھ رہا ہے، تو وہ آپ کو مفید مشورے دے گا، آپ کو ویکسینیشن سکیجول دے گا، آپ کو ڈیورمنگ سکیجول دے گا، جس کی وجہ سے آپ کے یہ جانور، قیمتی جانور بچائے جا سکتے ہیں۔ عمومی طور پہ فارمر حضرات کیا کرتے ہیں کہ وہ خود ہی ٹیکہ لگانے شروع کر دیتے ہیں، خود ہی ٹریٹمنٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ دیکھیں، ایک جو مستند ڈاکٹر ہے، اس نے اس کے اوپر ریسرچ کی ہے، اس نے 5 سال کم از کم اس کے اوپر پڑھا ہے، تو اس کو ان جانوروں کا تجربہ، ان کو مینیج کرنے کا تجربہ جو ہے وہ زیادہ ہے۔ تو یہ تھی آج کی میری ویڈیو۔ آپ کو یہ کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں بتائیں۔ کوئی پوائنٹ آپ کے ذہن میں ہو جو کہ ڈسکس کرنے کے لیے رہ گیا ہو، ویسے تو میں نے کوشش کی ہے کہ اس میں ہر طرح کا جو پوائنٹ ہے وہ میں آپ کے ساتھ ایکسپلین کروں، شیئر کروں، اور اگر آپ کو اس میں کوئی پوائنٹ رہ گیا ہو تو آپ ضرور بتائیے گا۔ آپ کو آج کی ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں کسی اور ٹاپک پہ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔